अच्छा जी, किसी दूसरे पर इल्जाम लगाना क्या है? बहतान। और आपको पता है कि ये बहुत बड़े गुनाहों में से, बहुत बड़े गुनाहों में से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बंदे को वहां जलील करने की कोशिश करे जहां उसकी इज्जत है, तो अल्लाह रब्बे करीम उसे उस वक्त जलील करेगा जब उसे मदद की जरूरत होगी। कितनी बड़ी बात है ना ये, खौफ ज़दा कर देने वाली। तो किसी पर बहतान लगाना बहुत बड़ी बात है, अल्लाह के यहाँ बहुत भारी बात है, किसी भी तरह का बहतान लगाना। अगर आप सच्चाई बयान कर रहे हैं तो वो क्या है? गीबत। और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो है बहतान। एक सहाबी ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि एक दूसरे की बात मत किया करो, तो एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसमें वो बुराई हो तब भी गीबत है। आपने फरमाया, तेरी नाक खाक आलूदो, डांट है अरब की कि तेरी नाक खाक आलूदो, बुराई उसमें हो तभी तो गीबत है, अगर बुराई नहीं हो तूने बयान की तब तो बहतान है। तो बहतान देखें झूठ है। अब आप एक चीज नोटिस फरमा दें, हर बुराई की बुनियाद झूठ पर है। खयानत झूठ पर। खयानत क्या है? किसी की चीज लेकर मुकर जाना, किसी की और कोई बात जो है वो सुनना और उसको आगे पहुंचाना, या इस तरह। तो ये सब झूठ पर ही है ना। आपने मुझे पैसे दिए और मैं खुदा न खास्ता मुकर जाऊं तो झूठ बोलूंगी तो मुकरूंगी ना। अगर आपने मुझे राज दिया कि मेरी टीचर ये बात आगे ना बताइएगा, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं सारों में फैला दूं, और बाद में आप आके कहीं टीचर मैंने तो आपसे राज कर दिया था, मैंने तो नहीं बताया। जब तक मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी तब तक तो मैं खयानत नहीं कर सकती, क्योंकि सच बोलकर तो फिर जूते खाने पड़ेंगे। लिहाजा खयानत की बुनियाद झूठ, बहतान की बुनियाद झूठ, चोरी की बुनियाद। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैंने यहाँ पैसे रखे थे टीचर आपने उठाए हैं, और मैं कहती हूँ मैंने उठाए, तो तब तो देने पड़ेंगे। जब तक मैं ये नहीं कहूंगी नहीं मैंने नहीं उठाए, तब तक चोरी हो ही नहीं सकती। झूठ। फरेबकारी की बुनियाद झूठ, गुनाह की बुनियाद झूठ। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप गाने सुनते हैं और आप कहीं हाँ सुनते हैं, तो मैं आपकी नसीहत करूंगी, आपसे बार बार पूछूंगी, छुड़वाने की कोशिश करूंगी। अगर आप मुझे कहेंगे नहीं सुनते तभी चोरी चोरी सुनेंगे, तो फिर हर गुनाह की रूट क्या आ जाती है? झूठ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिद्कु युंजी वल किज़्बु युहलिक। सच्चाई निजात देती है, झूठ हलाक कर देता है। और झूठ की बदबू से फरिश्ते 70-70 मील दूर चले जाते हैं बंदे से। लिहाजा बहतान की बुनियाद भी झूठ है। तो किसी पर बहतान लगाकर वक्ती तौर पर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। होता है बाज़ औक़ात बच्चियां झूठ बोलती हैं सासों पर, बाज़ औक़ात सासें गज़बनाक होकर बच्चियों पर, बाज़ औक़ात बहनें बहनों पर, बाज़ औक़ात भाभियां नंदों पर। ख़वातीनों ही चीज़ निस्बतन ज़्यादा होती है। तो वक्ती तौर पर हमदर्दियाँ हासिल हो जाती हैं। शोहर बीवियों पर से लड़ पड़ते हैं माओं से, माओं पर से लड़ पड़ते हैं बीवियों से, बीवियों को मारते हैं, घरों से निकाल देते हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी हो जाती है, लेकिन एक दिन तो हर चीज़ का हिसाब होगा। उस दिन क्या बताएंगे, क्या रीज़न देंगे अल्लाह को? तो लिहाजा झूठ से परहेज करें। एक झूठ छोड़ेंगे ना, 100 तरह के गुनाह खुद ब खुद छूट जाएंगे। लिहाजा एक हदीस आती है, वैसे हदीस में थोड़ा ज़ोफ है, लेकिन चूंकि इसमें कोई बहस वाली बात नहीं है तो इसको पेश किया जा सकता है कि एक सहाबी आए, देहाती आदमी थे, कहने लगे मुझे इस्लाम की तालीमात पसंद हैं, लेकिन मसला ये है कि इतने अहकाम मुझसे पूरे नहीं होते, मुझे एक बात बता दीजिए जिस पर मैं अमल करूँ और मुसलमान हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा आप मुसलमान हो जाएं और झूठ छोड़ दें। वो मुसलमान हो गए, कलीमा पढ़ लिया और वादा कर लिया झूठ नहीं। बैत लेते थे ना आप, तो बैत आप लेते थे कि जिना नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, पूरी बैत लेते थे बड़े बड़े गुनाहों पर। तो कहने लगे ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं छोड़ना, मैं इतनी सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर सकता, एक बात पर बैत ले लें। तो आपने बैत इस बात पर ली कि झूठ नहीं बोलोगे। तो अब जब वो अपने कबीले में वापस चले गए, तो अब जो भी वो काम बुरा करने लगते, जैसे शराब उनकी आदत थी, तो अब उनको हुआ कि अगर सच बोलेंगे, आप सब पूछेंगे कि भाई जब मैं जाऊंगा 15 दिन महीने बाद महफिल में हाजिरी के लिए आपकी खिदमत में, तो आप पूछेंगे शराब पी, तो अगर मैं कहूँगा पी तो सब में बड़ी सुबकी होगी, सारे क्या सोचेंगे कैसा मुसलमान है। और अगर कहूँगा नहीं पी तो आपसे बैठ करके उनको झूठ नहीं बोलूँगा, तो रफ्ता रफ्ता शराब छूट गई। इसी तरह उन्होंने 1-2 औरतों के साथ ताल्लुकात थे, वो भी छूट गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे तो महफिल में क्या बताऊँगा कि जिना करके आए।
کس منہ سے لوگوں کو فیس کروں گا؟ اور اگر کہوں گا کہ نہیں کیا تو میں نے تو بیک ہی کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو ان کے ایک آدھ ماہ میں اسی مہینے میں جو فرسٹ منتھ ہی تھا ان کے ساری برائیاں خود بخود چھوٹ گئی کہ میں آپ کو جواب کیا دوں گا. تو جب آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ان کی کیفیت کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ جی جھوٹ کی وجہ سے میرا سارا کچھ ہی چھوٹ گیا. یہ دیکھیں یہ جھوٹ صحیح معنوں میں چھوڑنے کی بات ہے. تو یہ واقعتاً درست ہے کہ اگر ہم ایک جھوٹ نکال دیں نا تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں. ٹھیک ہے, تو پھر جھوٹ چھوڑنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے محفل میں, انس کہتے ہیں, اور آپ نے ہمیں کچھ نصیحتیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیبت مت کیا کرو, بہتان مت لگایا کرو, اخلاقیات کے بارے میں بات کرتے. تو ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورَ, اور جھوٹ بولنے سے بچو. اور کہتے ہیں یہ کہہ کر آپ سیدھے ہو گئے اور انگلی اٹھا کر بار بار یہی جملہ دہرانے لگے, بار بار دہرانے لگے, یہاں تک کہ ہم لوگوں نے دل میں کہا کہ کاش اب چپ ہو جاتے. اتنی دفعہ دہرایا نا کہ انس کہتے ہیں کہ صحابہ دل میں سوچنے لگے کہ کاش آپ چپ ہو جاتے. کیوں اتنا زور دیا؟ کیونکہ جب جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں نا تو اخلاق سیدھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہذا جھوٹ زندگیوں سے نکالنا. وَإِثْمٌ مُبِينٌ, اور یہ کھلا گناہ ہے. یعنی ایک تو وہ گناہ ہے نا جو ہو گیا. دیکھیں گناہ عام طور پر انسان پلان کر کے نہیں کرتا, جذباتیت میں ہو جاتے ہیں, غصے میں ہو جاتے ہیں, محبت میں ہو جاتے ہیں, لیکن بہتان پلان کر کے لگایا جاتا ہے. لہٰذا یہ تو کھلا گناہ ہے کہ پہلی بات تو ہو سکتی ہے اللہ معاف کر دے کہ بھئی لغزش ہو گئی, انسان ہے, پھسل گیا. لیکن جب پلان کر کے دوسرے مومن کو گندا کر دیا تو یہ پھر جو ہے اتفاق نہیں ہے. دیکھیں آپ کیچڑ بڑے رستے سے گزر رہے ہیں, آپ سلپ ہو گئے, آپ کے کپڑے گندے ہو گئے, یہ بات تو قابل معافی ہے. آپ کسی دعوت میں بھی جا رہے ہیں تو اگلا آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا, اگلا کہے گا چلو کپڑے بدل لو وغیرہ. لیکن آپ دھکا دے کے دوسرے کو کیچڑ میں گرا رہے ہیں, یہ قابل معافی نہیں ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. تو لہٰذا آپ سلپ ہوئے, گندگی میں گر گئے, اللہ معاف کر دے گا, آپ معافی مانگیں. لیکن اگر دوسرے کو دھکا دے کر گرا رہے ہیں تو یہ ویسے قابل معافی نہیں ہے. اب پہلے اس بندے سے معافی مانگو, جن کے سامنے اسے ذلیل کیا ہے ان کے سامنے سچ رکھو, پھر اللہ سے معافی مانگو. ٹھیک ہے, کیونکہ حقوق العباد آخرت میں بہت بھاری ہوں گے. وَلَوْلَا, اور اگر نا فضل اللہ, فضل ہوتا اللہ کا علیہ کا آپ پر, ورحمتہ, اور اس کی رحمت, لہمت, ارادہ کر لیا تھا, ہمت سے ہی ہے, طائفۃ, ایک گروہ نے, منہم, ان میں سے, ان کے, یضلوا کا, بہکا دیں آپ کو. اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا دیں. کس معاملے میں بہکانا؟ وہی فیصلے کے معاملے میں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, لیکن اگر وہ بہکاتے بھی تو صرف اپنے نفسوں کو ہی بہکاتے. کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جج تھے نا, تو بحیثیت جج اگر آپ سے غلط فیصلہ دلوا لیتے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچنا تھا, یہ اپنے گلے میں توک ڈالتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اگر تم لوگ, میں ایک انسان ہوں, تم میرے پاس مقدمہ لاتے ہو اور کوئی بندہ اپنی چرب زبانی کے ذریعے اپنے بھائی کی زمین کا کوئی حصہ ہڑپ کر لیتا ہے تو یاد رکھو اس نے اپنے گلے میں 7 زمینوں کے برابر کا توک ڈالا قیامت کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بہکانے کا ارادہ کیا غلط فیصلے کے متعلق. تو اللہ کہتے ہیں اگر میں وہی نہ بیچتا اور آپ ان کے حق میں فیصلہ بھی دے دیتے تو نقصان انہی کا تھا, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا تھا. اس سے کیا اصول ڈرائیو آؤٹ ہوا کہ اگر جج نے پوری نیک نیتی کے ساتھ شواہد کی بنا پر فیصلہ کیا اور وہ شواہد ہی جھوٹے تھے تو نقصان جھوٹے گواہ اور شواہد بنانے والوں کو ہوگا, جج کو نہیں ہوگا, کیونکہ جج تو حقائق کی بنا پر فیصلہ کرنے کا پابند ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہاں سے ایک اور ثابت ہوئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا نا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پتا ہوتا, اللہ نے وہی بھیجی تو پتا چلا. ٹھیک ہو گیا. وما نہیں یضرونک کا, وہ نقصان دے پاتے آپ کو, من شیء, کچھ بھی, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. کس سے؟ غلط فیصلہ کروا کے. تو اس سے قیامت تک یہ اصول اسٹیبلش ہو گیا کہ اگر قاضی نے نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے, جج نے,
جج کو عربی میں قاضی کہتے ہیں نا، تو قاضی نے، جج نے پوری نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ کیا حقائق اور دلائل کی بنا پر، اور وہ حقائق جھوٹے تھے اور گواہ جھوٹے کھڑے کیے گئے تھے، تو پھر جھوٹا کیس تیار کرنے والوں کے ذمہ گناہ ہے، جج کے ذمہ نہیں ہے. یعنی کہ جو وکیل جھوٹ بول رہا ہے وکیل کے ذمہ گناہ ہے، جج کے ذمہ نہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور نازل کی اللہ نے، علیہ کا آپ پر، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وعلمک سکھایا آپ کو، ما جو لم نہیں تکن تھے تعلم آپ جانتے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے علم نہیں رکھتے تھے وحی کا اور دین کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کی تعلیم نہیں لی ہوئی تھی، اور نہ ہی آپ اہل علم کی مجالس میں بیٹھنے کے کوئی عادی تھے. تو اللہ نے وہ سارا علم سکھایا. یہ آپ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو معزز کیا ہے، ان کی کوششوں سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، ہم نے تو آپ کو لوگوں میں چن لیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اتاری، آپ کو خاص حکمت دی. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی گہرائی والی تھی نا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو خاص حکمت دی، خاص قوت فیصلہ عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم وحی سکھایا، وہ علم سکھایا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے. تو ہم نے تو آپ کو بڑا معزز کیا ہے. تو جسے اللہ معزز کرے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا نا. جسے اللہ فائدہ دینے کے لیے تیار ہو جائے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. لہٰذا آپ بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ جو آپ دل چھوٹا کرتی ہیں نا، فلاں مجھے بدنام کرنے کے لیے کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. سارا زمانہ آپ کی اشتہار لگوا دے، آپ بدنام نہیں ہوں گے جب تک وہ رب کریم نہیں چاہے گا. اور اگر آپ کو اللہ نے کسی آزمائش کے طور پر کسی مسئلے میں ڈالنا ہے تو آپ دیکھیں پھر پھنسنا پڑے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ہماری ماں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی، اور میرا خیال ہے کہ امہات المومنین میں سب سے زیادہ پیار بھی اما عائشہ لیتی ہیں، کیونکہ آپ کی محبت کی وجہ سے ان سے ہمیں بھی محبت زیادہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے جب آزمائش میں ڈالا تو 1 مہینہ ان کے بارے میں اول فول لوگ بولتے رہے، اور اللہ نے وہ آزمائش رکھنی تھی تو رکھی. ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا اما عائشہ سے، تو کتنی دعائیں مانگی ہوگی اس عرصے میں. لیکن وہ ایک آزمائش تھی نا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور پوری مسلم کمیونٹی کی آزمائش تھی. تو اس آزمائش میں سے گزرے. لیکن کیا اس سے ایک الزام لگا اور 1 مہینہ سرکولیٹ بھی کرتا رہا، اور آج بھی بدگو لوگ جو ہیں اس کو بعض اوقات اٹھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کی محبت میں، ان کی عزت میں کوئی کمی آئی؟ بڑھ نہیں گئی محبت؟ تو دیکھیے یہ مثال اللہ نے ہمارے لیے قائم کی. اگر کوئی آپ پر کسی بھی طرح کا الزام لگاتا ہے، آپ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر بتاتی ہوں، کوئی آپ کے متعلق کتنا بھی جھوٹ بولے، آپ کو بدنام کرنے کی کتنی بھی کوشش کرے، اگر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ذلیل ہونا نہیں لکھا تو کچھ نہیں ہوگا. اور اگر اللہ نے کچھ آزمائش ڈال رکھی ہے تو آپ بیٹھے بٹھائے بدنام ہو جائیں گے، اور پھر اللہ اس کو کلیئر بھی کروا دیتے. بات اللہ پہ چھوڑ دے، یہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دے. جو لکھی قسمت میں ذلت ہو سو ہو، خط پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے. لیکن اللہ اپنے بندوں کو ذلیل نہیں کراتے. بعض اوقات بطور آزمائش کوئی بات پھیل جاتی ہے، پھر وہ کلیئر بھی ہو جاتی ہے. اللہ پر اعتماد رکھیں، ٹھیک ہے. تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، اگر میں تجھے فائدہ دینا چاہوں اور ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو میرے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اگر میں تجھے نقصان دینا چاہوں اور ساری دنیا تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو میرے فیصلے کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ پر اعتماد کر، ان باتوں پر تھوڑی دل مت ہوا کرے. فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا، مجھے بدنام کر رہا ہے، فلاں نے یہ کہا. سارا زمانہ لگ جائے بھائی، کوئی بدنام نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، دل مضبوط رکھیں اللہ پر. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکانے کی کوشش کر رہے تھے. بیچ میں مقصد یہ بھی ہوگا نا، دیکھیں منافقوں کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا تھا. تو منافقوں نے سادہ دل بنی ظفر والوں کو، کیونکہ وہ ایمان والے تھے، انہوں نے استغفار کی، تو ان لوگوں کو بہکایا اور اس بات پر آمادہ کیا. تو منافقوں کا بیچ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے حوالے سے بدنام ہو جائیں، کیونکہ میثاق مدینہ کے روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیف جسٹس تھے. اور اگر آپ کا یہ فیصلہ غلط ہو جاتا تو احد کے بعد والا ماحول تھا نا، تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو اپنے لوگوں کی طرف داری کی. ویسے تو کہتے ہیں کہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، ویسے تو کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدنامی ہوتی. تو اللہ رب کریم نے کہا ان کی کوششوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ میں آپ کو منتخب کر چکا ہوں، میں نے آپ کو کتاب اور حکمت دی ہے اور آپ کو علم سکھایا.
ٹھیک ہے. اب یہاں اللہ نے کہا وہ علم سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں واضح مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے. اب اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی ہے. نہیں, آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی, یہ بیکار کی باتیں. بلکہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پڑھے ہوئے ہوتے تو کفار کا یہ اعتراض درست ہو جاتا کہ یہودیوں سے سن کر, عیسائیوں سے سن کر یہ قصے ہمیں سنا دیتے. اور بہت آسان تھا کفار مکہ کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کتابیں وغیرہ برآمد کر کے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کر دیتے, جھوٹا ثابت کر دیتے. ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آیا, وقت ہی نہیں ملا نا بیٹھ کر سیکھتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا سیکھ ہی نہیں سکے. نبوت کے ساتھ ہی ذمہ داریاں پڑ گئی, پڑھنا سیکھ گئے تھے, لکھنا نہیں سیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ساری عمر پڑھاتے رہے اور یہ جھوٹ آپ پر الزام لگاتے رہے کفار مکہ 13 سال کہ یہ یہودیوں سے عیسائیوں سے پڑھتا ہے ان کی کتابیں اور پھر آ کر ہمیں سنا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے رہے مگر اس کو ثابت نہیں کر سکے کیونکہ آپ کے گھر سے کبھی کاغذ کا ایک پرزہ دریافت نہیں ہوا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, آپ کی خامی نہیں ہے, کمی نہیں ہے. یہ تو عقل کا فرق ہے, یہ تو دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب کریم کے نبی ہونے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے لکھے نہیں تھے, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی عطا فرمایا کہ راتوں رات آپ کا مزاج کچھ سے وکانا ہے فضل اللہ, اللہ کا فضل علیہ کا آپ پر عظیماً بہت بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آپ پر بہت زیادہ فضل ہے. تو جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو دشمنوں کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ پنجابی کا محاورہ ہے, کانواں دے رولا پانے ٹور نہیں مرتے, کہ جب کوے آ کر بولتے ہیں نا تو اس سے مویشیوں کی اموات نہیں ہوتی. تو جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو دشمنوں کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے فضل کا مستحق بننا ہے نا, تو اللہ رب کریم اسے بھی فضل بتا رہے ہیں. کسے؟ فیصلے کے وقت اللہ نے ہدایت دے دی. یاد کریں ایک اور نبی کا بھی قصہ پڑھا ہوا ہے آپ نے, داؤد علیہ السلام کا, ہے نا. تو جب اللہ رب کریم اپنے بندوں پر مہربان ہوتے انہیں صحیح قوت فیصلہ دے دیتے. صحیح قوت فیصلہ بھی اللہ کا فضل. اور دوسری طرف جن میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی وہ ایک فضل عظیم سے محروم ہے نا. تو اللہ کے حضور جھکے اور اللہ سے, کیونکہ حکمت میں 3 چیزیں ہیں, فہم, فیصلے کا اختیار یعنی بڑا بنانا, اور فیصلے کی قوت, بر وقت فیصلہ کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو جنہیں قوت فیصلہ دی گئی ہے انہیں فضل عظیم دیا گیا ہے, اور جو اس فضل عظیم سے محروم ہے اپنی کوتاہیوں سے محروم ہے, کیونکہ بنیادی طور پر اللہ نے انسان کے اندر قوت فیصلہ رکھی ہے. پھر جتنا ہم اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں اللہ اس صلاحیت کو پالش کرتے جاتے ہیں, چمکاتے جاتے ہیں. لہٰذا جو کمزور ہیں, جن کی قوت فیصلہ کمزور ہے, ان کا توکل الی اللہ کمزور ہے. اللہ سے تعلق جوڑیں, قوت فیصلہ چمکتی جائے گی. اور خاص طور پر مردوں میں قوت فیصلہ نہ ہو بہت بری بات ہے, کیونکہ جب مرد کمزور ہوتے ہیں نا تو خاندان کا شرازہ منتشر ہو جاتا ہے. مردوں میں تو خاص طور پر قوت فیصلہ ہونی چاہیے. اور نہ ہونے کا سبب پتہ ہے کون ہے؟ آپ مائیں, جو آپ بچوں کو اللہ بسم اللہ کر کے پالتی ہیں نا بہت زیادہ, اس کی وجہ سے بچوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے دیں. مائیں چاہتی ہیں بچے ہم پر ڈیپینڈنٹ رہیں, اس لیے ان کی نیچرل گروتھ نہیں ہونے دیتی. جب وہ اپنا کوئی فیصلہ کرنے لگتی ہیں ان کو ڈراتے ہیں. بچہ ذرا سا اونچا چڑھا ہائے 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 کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ بچہ ساری زندگی بلندی سے ڈرتا رہتا ہے. ذرا بچہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا, یہ تم نے کیا کیا, وہ کیا کیا, اتنا چیختی دہاڑتی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ کاپی پر نام لکھنے سے بھی پہلے پوچھتا ہے امی لکھ لوں. مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں, بڑا تابع دار ہے. آپ نے کیا بنایا اسے؟ ایک بزدل ڈرپوک زندگی میں رزق نہ لینے والا انسان, اور آنے والی بیویوں کے لیے مصیبت. حقیقت ہے, کیونکہ ساری عمر فیصلے عورتوں کو لینے پڑتے ہیں, اور پھر جب فیصلے غلط ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں تم نے کیا. یہ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ماؤں نے اعتماد چھین لیا ہوتا ہے. جس وقت بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے دیں. جیسے اگر بچہ کہتا ہے کہ میں نے آج یہ کپڑے پہنے, یہ کوئی بری بات نہیں, یہ قوت فیصلہ ہے, قوت انتخاب ہے. ہاں یہ درست ہے کہ بچہ کہ میں نے ان میں سے کوئی کپڑا ہی نہیں پہننا, مجھے نئے لے کر دو, تو اس کو آپ سختی سے روکیں, پیار سے سمجھائیں یا سختی سے روکیں, واٹ ایور. لیکن اگر بچے یہ کہتے ہیں کہ میں نے آج یہ جوتا پہننا ہے یا آج میں نے یہ کپڑا پہننا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. بچوں کو چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے دیں. یا آپ فرض کریں ڈرائنگ کرنے بیٹھے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا گھر بنا لو, کہتے نہیں میں نے گھر نہیں بنانا, میں نے پہاڑ بنانے. لیٹ ہم اور ہر ڈو دس. بچوں کو اپنے
ایج کے مطابق چھوٹے چھوٹے فیصلے اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے دیں، ان کے اعتماد کو ختم مت کریں، یہ ان کی شخصیت سازی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم ان کی شخصیت اپنے اثر سے مسخ کر دیتے ہیں، ساری زندگی وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، ساری زندگی وہ وارڈروب کھول کے بیویوں کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیڑی قمیص پا وہاں، ہے نا؟ اب بیوی نے بچے بھی تیار کرنے سارا کچھ، چڑھ جاتی ہے جیڑی مرضیاں پالو، نہیں 10 کیڑی قمیص پا وہاں، سو چائلڈش۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ آج کھانا کیا بنائیں؟ پتہ نہیں، تم دیکھ لو کیا بنانا ہے۔ کوئی چوائس نہیں ہے زندگی کے اندر۔ پتہ ہے کیوں؟ قوت فیصلہ نہیں ہے، خواہشات ہیں، قوت فیصلہ نہیں ہے۔ تو قوت فیصلہ جو ہے حکمت کا ایک حصہ ہے، یہ ہر بندے کو ملی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے توکل بڑھتا ہے اللہ پر، ویسے ویسے پالش ہوتی ہے، ہر بچے کے اندر نیچرلی ہوتی ہے۔ لہٰذا بچے بڑے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے لگتے ہیں نا۔ غلط فیصلوں پر روکیے اور سمجھائیں، صحیح فیصلوں پر ان کو اپریشیٹ کریں۔ بچوں نے اچھا چھٹیاں آتی ہیں تو بچے کہتے ہیں ہم نے چھٹیوں میں یہ کرنا، انہوں نے سوچا ہوتا ہے، یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ کام اچھا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، اگر کام اچھا ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پیار محبت سے سمجھائیں۔ ڈپٹ سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جو بچپن میں اعتماد ختم ہوتا ہے بڑے ہو کر واپس نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو بچوں کی شخصیت کو تباہ نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محاذ پر جا رہے تھے، احد کے بھی، بعد میں بھی اوروں پر بھی، تو بچے آئے نا حصہ لینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے سمجھایا کہ تم لوگ ابھی چھوٹے ہو، یہ نہیں کہا کہ تم لوگ کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ بچے کیا کر رہے تھے آپ کو پتہ ہے نا، کہ جو ہے وہ رافع جو تھے وہ انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے انہیں جنگ میں جانے کی اجازت بھی دے دی، ڈانٹا نہیں، حالانکہ آپ سے بہانہ سازی کر رہے تھے نا ایک طرح۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو پلٹ پڑتے، برس پڑتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے مختلف اپنے کام کرتے تھے، لے کر آتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے فیصلہ نہیں کیا، بچے تھے، باپ کا گھر چھوڑ کر صحابہ صفہ میں شامل ہو گئے، کیونکہ اب عمر رضی اللہ عنہ کا گھر دور تھا۔ خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں ایک دن آتے تھے اور ایک دن ان کے انصاری ہمسائے آتے تھے، تو یہ تعلیمات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، روز نہیں آ سکتے تھے، ٹھیک ہے، جب تک قریب گھر نہیں ملا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کیا کیا؟ باپ کا گھر چھوڑ کر اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، کھانا ملا کھا لیا، نہیں ملا نہیں کھایا، دن رات تعلیم لے رہے ہیں۔ ذاتی فیصلہ تھا نا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کان پکڑ کے نہیں بٹھا لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا کہ تم کیوں بھوکو بیٹھے ہو، جاؤ اپنے باپ کے پاس، نہیں کیا۔ تو بچیوں کو اپنے لیے میدان منتخب کرنے دیں۔ ہم تو یہ فیصلے بھی خود کر کے بیٹھے کہ ڈاکٹر بننا ہے کہ انجینئر بننا ہے، اور چاہے بچہ وہ کچھ بھی نہ بننا چاہ رہا، بچے کو اس کی لائنز منتخب کرنے دیں، اس کی صلاحیتیں باہر لانے دیں۔ ہر بچہ اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ لے کر آیا، اور قوت فیصلہ تو قدرتی بات ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے، بس اسے پالش ہونے دیں، ٹھیک ہے، اڑان بھرنے دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آپ پر بہت زیادہ فضل ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہوا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہکا نہیں سکتے۔ لیکن اگر کسی فیصلے میں آپ کو دھوکہ کسی نے دے بھی دیا نا، تو اپنے لیے جہنم خریدے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لا خیرہ، نہیں بھلائی، فی کثیرن، بہت ساری، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں، ٹھیک ہے، ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ چوری چھپے بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں نا، صلاح مشورے کرتے ہیں، وہ خیر کے نہیں ہوتے۔ نارملی کون سی بات چھپائی جاتی ہے؟ جو بتانا نہ چاہتے ہیں۔ تو کون سی بات نہیں بتاتے؟ جو سازش ہوتی ہے۔ اچھی بات عام طور پر بتا دی جاتی ہے، اللہ سوائے اس کے من جو ہمارا حکم دے بصدقۃ، صدقے کا، او یا معروف کام کا، یعنی نیکی کا۔ معروف سے مراد نیکی ہوتی ہے، نیکی جانی پہچانی ہے، اس لیے اسے معروف کہتے ہیں۔ او یا اصلاح کا، بین الناس، لوگوں کے درمیان، سوائے اس کے کہ کوئی چوری چھپے مشورہ کرے صدقے کا، کہ اعلان نہیں کرنا چاہتے، خفیہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں، باپ بیٹا مشورہ کر رہے ہیں، تو وہ درست ہے۔ یا کوئی نیکی کرنے کا، کہ کسی بھی قسم کی کوئی نیکی کا کام کرنے کا، یا لوگوں کے درمیان کوئی اصلاح کرانے کا، جیسے خاندان میں جھگڑا ہوا ہے تو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی کیسے ان کی صلح کرائیں۔ اچھا فرض کریں کہ بہنیں لڑ پڑیں، ٹھیک ہے، آپ دونوں کے بچے کہ امی کو نہ بتانا، تو آؤ ملو، امیوں کی صلح کرانی ہے، کیسے کرائیں، ہوتے ہیں نا اس طرح گھروں میں، تو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ یا ساس بہو کی لڑائی ہو گئی ہے، تو اب میاں اور نند جو ہیں وہ ڈسکس کریں کہ ان کی صلح کیسے کرائیں، اس طرح کی چیزیں۔
کوئی بھی ایسا معاملہ آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، یعنی کہ نیکی کے کام کے لیے اگر آپ چوری چھپے کوئی صلاح مشورہ کریں، کوئی پلان بنا رہے ہیں، اٹس آل فائن، لیکن اللہ فرماتے ہیں نیکی کے لیے میٹنگز بہت کم ہوتی ہیں، زیادہ تر جو چوری چھپے کی میٹنگز ہوتی ہیں ان میں خیر نہیں ہوتی۔ تو چوری چھپے بھی کس کام کے لیے جمع ہوں؟ نیکی کے لیے۔ یاد رکھیں اللہ نے بات واضح کر دی، اللہ فرماتے ہیں تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں، تم اکیلے ہوتے ہو تو دوسرا میں ہوتا ہوں، تو تنہا تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ صحابہ نے کہا ہم اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، یعنی آپ نے کہا اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے کہا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ جو تمہارے پیٹوں کے اندر ہے اس کی بھی حفاظت کرو، اور جو تمہارے دماغوں کے اندر ہے اس کی بھی حفاظت کرو۔ اپنے خیالات بھی پاک رکھو کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سطر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے کس حد تک کور کریں لوگوں میں؟ آپ نے فرمایا جتنا ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا جب ہم تنہائی میں ہوتا، کیونکہ عربوں کے پاس کپڑا بہت کم ہوتا تھا تو گھروں میں آتے تھے نا تو کپڑے وغیرہ ایک آدھی ہوتا تھا تو اتار دیتے تھے، ایسے ہی پھرتے رہتے تھے گھروں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم تنہا ہوں تو آپ نے فرمایا اللہ بندوں سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم شرم کرو اللہ سے۔ تو تنہائی میں بھی ننگا پھرنا مومن کو اجازت نہیں ہے، منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کس سے پردہ کرتے ہیں اس وقت؟ اللہ کریم سے۔ ومن جو یفعل کرے گا ذالکا ایسا ابتغاء تلاش کرے مرضات اللہ اللہ کی رضا کے لیے، فسوف تو ان قریب نؤتیہ ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما اجر عظیم۔ جو ایک خفیہ میٹنگ رکھے گا اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے اسے ہم ان قریب اجر عظیم دیں گے۔ یعنی رات کو اکٹھے ہو رہے ہیں یا رات نہیں بھی ہے چوری چھپے اکٹھے ہو رہے ہیں کوئی صلح کرانے کے لیے، کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے، آپس میں کوئی فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے، کسی خیر کے کام میں برکت ڈالنے کے لیے، قدم بڑھانے کے لیے، تو ایسی صورت میں اللہ کہتے ہیں انہیں ہم اجر دیں گے۔ ومن جو یشاقق مخالفت کرے گا، شق سے ہے نا شین قاف، مخالفت کرے گا الرسول رسول کی من بعد اس کے بعد ما جبکہ تبینہ واضح ہو گئی لہو اس پر الہدا ہدایت، ویتبع اور پیروی کرے گا غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے سوا دوسروں کے راستے کی، نولیہ ہم پھیر دیں گے ما جس کی طرف تولا وہ پھر گیا، ونصلیہ اور ہم اسے جھونکے گے جہنم جہنم میں۔ اور جو مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی اس کے بعد بھی کہ حق اس پر واضح ہو گیا اور ہدایت اس پر واضح ہو گئی اور مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر چلے گا تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ متوجہ ہوا ہے، اور آخر کار اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ خاص طور پر تاما کے بارے میں آیا یا بشیر بن ابیرک کے بارے میں، وہی بندہ جس سے سارا قصہ شروع ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر چلا گیا اور دین سے پھر گیا اور جنگ میں مسلمانوں کے خلاف شریک بھی ہوا، تو اللہ نے کہا کہ جو حق واضح ہو جانے کے بعد بھی غلطی نہ مانے اور مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلے، ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے جس کے حوالے وہ ہونا چاہتا ہے، جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے، اور انجام کار وہ جہنم میں جائے گا۔ جو معافی مانگ لیں گے ان کا حال تو اب پڑ چکے ہیں، وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وساعت مصیرا اور یہ بدترین پلٹنے کی جگہ ہے، کیا؟ جہنم۔ دنیا میں بظاہر وہ سزا سے بچ گیا نا، ہاتھ نہیں کٹا اس کا۔ اگر وہ صحیح مومن ہوتا اور استغفار کر لیتا تو پھر ہاتھ تو کٹتا، ہاتھ ہے نا، اسے زرا چوری کی تھی تو ہاتھ کٹنا تھا، لہٰذا ہاتھ کٹتا بظاہر نقصان ہوتا، حقیقتاً فائدہ ہوتا، اور وہ بھاگ گیا تو ہاتھ نہیں کٹا، بظاہر فائدہ ہوا اور حقیقتاً نقصان عظیم، صرف نقصان نہیں، نقصان عظیم، کیونکہ وہ کہاں جھونکا جائے گا؟ جہنم میں۔ اور جہنم کیسی ہے؟ کتنی بری، کچھ یاد آتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کو گھسیٹ کر سامنے لایا جائے گا، ڈریگ کر کے۔ جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی گئی ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں 70,000 لگامیں، 70,000 لگامیں گنائی گئی، سیڈلز۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لگامیں ہیں 70,000 کی تعداد، اس کو گننا مذاق ہے، 70 مان نہیں ہوتی۔ اس سے آپ اس کی
وسعت کا اندازہ کرتے کتنی بڑی ہوگی، کتنی محیط چیز ہوگی. اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. اب دیکھیں فرشتے ہماری طرح نہیں ہوتے، ان کی فزیکل پاور ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر اٹھا کر قوم لوط کی بستیاں پلٹ دی تھی، ہے نا، ایک پر اور 600 پر ہے جبرائیل علیہ السلام کے. تو کتنی طاقت ہوگی ایک فرشتے میں، اللہ نوز. تو 70,000 فرشتے ایک لگام پر ہوں گے. تو 70,000 کو 70,000 سے جمع کریں، آئمن ضرب کریں، 49 نکلتا ہے. کتنا بڑا فگر ہے نا. اتنے زیادہ فرشتے ڈریگ کر کے لائیں گے. اس سے آپ اندازہ کریں کتنی محیط چیز ہوگی، کتنی محیط اور گہرائی میں ہوگی. گہرائی میں جہنم میں گڑھے ہیں ایک سے ایک گہرا، اور سب سے در کے اسفل کس کے لیے ہے؟ ان جیسے منافقوں کے لیے. اور ان کے لیے بھی جو قانون اللہ کا نہیں مانتے، وہ بھی منافق قرار دیے گئے نا. منافقوں کی قسمیں پڑھی ہیں آپ نے. ایک منافق وہ جو اسلام لے آئے پھر اللہ کا قانون نہیں مانتے. ایک یہ منافق پھر جب ان کے خلاف اسلام کا فیصلہ آتا ہے بھاگ جاتے ہیں. ایک وہ منافق جو دشمنوں کے علاقوں میں رہتے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشوں میں ساتھ بھی دیتے ہیں. پڑھا ہے نا. سب حقیقی منافق ہیں، اور ان کا انجام درک اسفل، جہنم کا سب سے نچلا حصہ. اور آپ کو پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اسی حدیث میں کہ جہنم جب لائی جائے گی تو اس کے گڑکنے کی، جوش کھانے کی آواز سارے میدان حشر پر اس طرح حاوی ہو جائے گی جیسے گدے کی آواز پوری محفل کی آوازوں پر حاوی ہو جاتی. اور اس کی ہیبت سے جماعت انبیاء کی جماعت یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور اللہ سے التجا کریں گے، اللہ آج ہمیں جہنم سے بچا لینا. حالانکہ آپ کو پتا ہے نا کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو ہے ہی بخشے ہوئے، مگر جہنم کا تاثر اتنا ہیبت انگیز ہوگا، اتنا ہیبت انگیز ہوگا. جہنم مذاق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں بیٹھے تھے تو ایک دھماکے کی آواز آئی. صحابہ نے بھی سنی. آپ نے کہا جانتے ہو یہ کیسی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا جی ہم نہیں جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج زمین پر پہنچا. آپ کو پتہ نہیں کوئی چیز آسمان سے گرتی ہے، بلندی سے گرتی ہے، فوراً زمین پر آ جاتی ہے. تو اتنی ڈیپتھ ہے جہنم کی کہ انسانی زندگی کے 70 سال لگے ایک پتھر کو کنارے سے گہرائی کا سفر کرتے ہیں. اور یہ صحیح حدیث ہے، کہانی نہیں. آپ کو پتا ہے انسان کو جن چیزوں سے خطرہ ہوتا ہے ان میں ایک اہم چیز اندھیرا ہے. اندھیرا خوف و شکوک کو جنم دیتا ہے. اگر آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہوں تو دل گھبراتا ہے اور روشنی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ 1000 سال دہکائی گئی تو سرخ ہو گئی، مزید 1000 سال دہکائی گئی تو زرد ہو گئی، اور مزید 1000 سال دہکائی گئی تو سیاہ ہو گئی. اور اب جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے. آگ میں روشنی ہوتی ہے نا، آپ ایک موم بتی جلاتے ہیں تو پورے گھر میں ہلکی ہلکی روشنی ہو جاتی ہے. وہ نیچرل روشنی نہیں ہے آگ کے اندر، ٹوٹلی ڈارک. اور وہاں لوگ ٹھسے ہوئے ہوں گے. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں جب دوسری جماعت پھینکی جائے گی پہلی جماعت والے کہیں گے مصیبتوں تم کہاں سے آ گئے، کیونکہ پہلے ہی ٹھسے ہوئے ہوں گے. اور پھر مزید عذاب. تو جہنم مذاق نہیں. تو جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر چلے گا اس کے لیے جہنم. اب یہ علل اعلان جو ہماری نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو جہنم کے حوالے کرتے ہیں. تو ہمیں ان کو جہنم سے بچانا ہے. کیسے بچانا ہے؟ جب ہم خود قرآن پر عمل کریں گے بچے خود بخود پلٹیں گے انشاءاللہ. کوئی بات ناممکن نہیں ہے، کیونکہ حقیقی اٹریکشن، حقیقی دلچسپی اللہ کے دین میں ہے. یہ بچے فطرت کے خلاف جا رہے ہیں، فطرت پر نہیں جا رہے، تو یہ فطرت کی طرف واپس لوٹیں گے. کیوں نہیں لوٹیں گے؟ ہر کوئی اصل کی طرف لوٹتا ہے. انہیں صرف تحریک دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارے بچوں میں بہت خیر ہے. انہیں واپس لانے کے لیے ہمیں خود بدلنا ہوگا.
بچوں کو کہتے ہو آئی پیڈ مت دیکھو، خود ہاتھوں سے موبائل نہیں رکھتے. بچوں کو کہتے ہیں ٹی وی مت دیکھو، خود ڈرامے نہیں چھوڑتے. بچوں کو کہتے ہو گانے مت سنو، خود موسیقی نہیں چھوڑتے. کیسے بچے باز آئیں گے؟ آپ اپنے عمل کو بدل لیجئے، آپ کے بچے بدل جائیں گے، بالکل بدل جائیں گے. تو آپ کو اپنے بچوں کو واپس لانا ہے جہنم سے. اگر آپ کو بچوں سے محبت ہے تو پھر آپ کو ان کے لیے کوشش کرنا ہوگی، اور آپ کی کوشش میں اللہ برکت ضرور ڈالے گی. 20% آپ کر لیں، 80% اللہ ڈال دے گے. 20% تو کریں. خالی ہاتھ بیٹھے رہنے والوں کے لیے اللہ کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا اہم ذریعہ کیا ہے ہدایت کا؟ دعا. بچوں کے لیے دعائیں کریں اور انہیں دعائیں دیں. انشاءاللہ بچوں کی دل کی کیفیت ضرور تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے. تو آج آپ نے اخلاقی سبق کیا سیکھا؟ پھر اللہ اور رسول کے فیصلے پر لبیک کہنا ہی ہوگا. جو اللہ اور رسول کے فیصلے پر لبیک نہیں کہتا اور اپنے خلاف فیصلہ آنے پر بھاگ جاتا ہے وہ منافق ہے. چاہے وہ فزیکلی بھاگے اور چاہے فزیکلی وہیں رہے اور ماننے سے انکار کر دے، بات تو ایک ہی. ٹھیک ہے. تو مومن ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے فیصلے پر لبیک کہنا. اللہ ہمارے دل اسلام کے لیے کھول دے، اور اللہ اور اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے فیصلوں کے لیے بھی ہمارے دل کھول دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.